Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह सूरह अंफाल में आज हम आयत नंबर 45 एंड 46 को देखेंगे इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, जब भी देखिए ये आयत आए, ये पुकार आए तो बहुत गौर से सुने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब आमना सामना हो जंग में, यानी तुम्हारा किसी भी फ़ौज से, तो साबित कदम रहो और अल्लाह का ज़िक्र करते रहो बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि तुम इस तरीके से कामयाब हो जाओ। ये दो शराइत बताई गई हैं कामयाबी की। आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअतिउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़अू फतफ़शलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। मज़ीद कामयाबी की और क्या यहाँ पे जो है वो कुंजी बताई जा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और देखो तुम तनाज़ा मत करो आपस में। अगर ऐसा करोगे तो होगा क्या, बुज़दिली आ जाएगी तुम्हें और जो है वो उखड़ जाएंगी तुम्हारी हवा, बल्कि तुम सब्र से काम लो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इंशाल्लाह सूरह अनफाल में आगे की आयतों की तरफ हम जो है वो चलते हैं। आयत नंबर 45। और जैसे कि पिछली आयतों पर मैंने आपसे बताया था कि इंशाल्लाह अगली कुछ आयतों में हम देखेंगे कि किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि अगर किसी ग्रुप को, किसी कौम को कामयाबी चाहिए तो कुछ ऐसे 10 कंडीशंस यहाँ दी गई हैं, 10 शराइत दिए गए हैं, जिस पर अगर कोई भी इंसान अमल करे तो इंशाल्लाह उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। इंशाल्लाह देखते हैं, बिल्कुल आयतों के साथ साथ चलकर देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो है वो तौफीक भी मांगते हैं और नियत के साथ के इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे और इंशाल्लाह इसको जो है वो अमल में लाकर और एक सक्सेसफुल लाइफ जो है जीने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए कि ये जो आयतें आ रही हैं, आप इसको कह सकती है कि ये यूनिवर्सल आयत है। किस तरीके से कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू, कि अगर, अब यहाँ पे तो चलिए भाई कि ईमान वालों से कहा जा रहा है कि जब भी आमना सामना हो, देखिए जिस वक्त आयतें उतर रही थी कुछ एटिकेट्स उनको सिखाए जा रहे थे, तो उस वक्त ये बोला जा रहा था कि अगर किसी फौज से तुम्हारी जंग के लिए आमना सामना अगर हो जाए तो उस वक्त क्या करना है। तो ये मत सोचे आप कि चलो भाई ये आयतें तो मेरे किसी काम की नहीं है, मैं इस पे क्या अमल करूं। नहीं, देखिए यहाँ पर बिल्कुल बेसिक चीज आप ये समझ लें कि यहाँ पर जो है कि कभी भी चाहे काफिर का मोमिन से या आमना सामना हो, या कोई एक ग्रुप है, कोई एक जमात है और उसका किसी दूसरे जमात से अगर आमना सामना हो, तो हमें बिल्कुल इन्हीं कंडीशन पर अमल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जो फील्ड है हमारा, कहीं ना कहीं किसी से हमारा ताल्लुक होता है, किसी न किसी से हमारा सामना होता है। वो क्या यूनिवर्सल आयतें हैं, वो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है, इंशाल्लाह अब हम उस पर गौर करते हैं। बहुत खूबसूरत बातें हैं और इसको अमल में लाने की कोशिश करें। यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से हैं कुछ बातें जो अल्लाह ने तौफीक दी और मैंने अपनी ज़िंदगी में उसको अमल किया है उसे, अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका रिजल्ट अल्लाह का शुक्र है, आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या करो फिर। नंबर 1, फस्बुतू,
کیا رہو؟ سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ ہے ثابت قدمی. سب سے پہلا کام ثابت قدمی انسان کے اندر ہونی چاہیے. دیکھیے کہ دیکھیے چاہے انکلوڈنگ مائی سیلف، میں آپ سے یہ کہوں، اگر کبھی نہ کبھی ہمارے کام کو لے کر کبھی نہ کبھی ہم بھی ڈگمگا جاتے، کبھی پورا دن کام کر کے سستی بھی آتی ہے، آپ کو بھی آتی ہوگی، مجھے بھی آتی ہے، مجھے تو میں سمجھتی کچھ زیادہ ہی آتی ہے. تو آپ سوچیے ذرا کہ لیکن اس کے باوجود بھی اگر یعنی کہ میرا رکنے کا دل نہیں کرتا ہے، آپ کا رکنے کا دل نہیں کرتا ہے، دیٹ مینس کہ الحمدللہ آپ کے اندر جماؤ ہے. الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ سمجھے کہ تھکی ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ہے کہ آپ جو ہے وہ پیچھے ہٹنا نہیں چاہتی ہیں، اپنے کام سے، دین کے کام سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتی ہیں. اصل میں یہ ہے ثابت قدمی. ماحول کچھ بھی ہونے دو، حالات کیسے بھی ہونے دو، کسی بھی طریقے کے لوگ ہمارے سامنے آنے دو، اس پر جمے رہنا، یہ ہے ثابت قدمی. اور یہ سب سے پہلی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو دین میں سب سے پہلے ثابت قدمی، یہ سب سے بڑا شرط ہے یہ کہ آپ جو ہے وہ کیا کریں، ثابت قدم رہیں. اور سوچے ذرا دنیا کے معاملے میں تو انسان کتنا ایک دم اسٹیبل رہتا ہے نا، تو جب اللہ کے راستے میں آپ ثابت قدمی آپ کی نہیں ہوگی، آپ اسٹیبل نہیں ہوں گے، تو مشکل ہے کہ آپ کو سکسیس ملے. تو سب سے پہلی چیز، کسی بھی طریقے کا ماحول رہنے دو، وہ ماحول میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، اینی ہاؤ مجھے اس پر جمے رہنا ہے. الحمدللہ صحابہ کا کیریکٹر ایسے ہی تھا. الحمدللہ بالکل بھی وہ ڈگمگائے نہیں کہ چلو بھائی نہیں، تھوڑی سی مشکلیں آئیں، تکلیفیں آئیں تو چلو ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. مکہ میں 13 سال کم جو ہے وہ صحابہ نے پریشانیاں نہیں جھیلی، لیکن ایک دفعہ بھی انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہاں پھنسا دیا آپ نے ہمیں. لیکن آج کے ٹائم پر دیکھیں، دین کے راستے پر آنے کے بعد کہ بندہ تھوڑی سی بھی مشکلوں کو برداشت نہیں کرتا ہے، اور جو بندہ سورس بنتا ہے اس کا توحید پہ آنے کا یا دین پہ آنے کا، سب سے بڑے اس کی گردن پکڑتا ہے جا کے، بھائی تم نے کہاں پھنسا دیا مجھے. لکھیں آپ ان پوائنٹس کو، لکھیں کہ مجھے سکسیس چاہیے تو سب سے پہلے مجھے میرے کام میں ثابت قدم رہنا پڑے گا. نمبر ٹو یہاں پر کیا ہے؟ اچھا ثابت قدمی سے آپ سوچو گے کہ مطلب کیا فائدہ ہونا ہے. دیکھیے ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ دیکھیے جب اللہ کے راستے میں ہم نکلتے ہیں تو اکیلا ہی نکلنا پڑتا ہے. یس ڈیفینیٹلی آپ اکیلے نکلو گے، اکیلے نکلو آپ، اور اس کے بعد دیکھیے کہ آپ اپنے آپ کو اسٹینڈ کریں. انشاءاللہ سورہ کہف میں نے بہت ڈیٹیل میں یہ بات کی تھی جہاں غار والوں کا تذکرہ آیا تھا. انشاءاللہ آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہوں گے تو وہ والی صرف سیریز میں آپ کو بھیج دوں گی، آپ سنیں اس میں کتنی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر ثابت قدمی کی بات کی ہے کہ جب وہ غار والے جم گئے تھے تو اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا. تو دیکھیے کہ آپ اسٹینڈ ہو گئے، اپنے آپ کو آپ نمبر 1 سمجھے. نمبر مینس کہ ایک نمبر، اوکے، ایک نمبر. اب آپ اب اس کو لکھیں جیسا میں بتا رہی ہوں آپ کو. آپ کھڑی ہوئی، آپ نے اسٹینڈ لیا، اوکے، آپ ثابت قدم رہ گئیں، اللہ کے راستے میں نکلی آپ اب اس کے آگے یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود اس کے آگے 0 0 0 لگاتے جاتے. بتائیں کہ آپ کھڑی ہیں اور آپ کے ساتھ اللہ نے 2 0 لگا دیے تو کتنے لوگ ہو گئے آپ کے ساتھ؟ بتائیں کتنے لوگ ہو گئے؟ ہم 100 نا باجی. الحمدللہ 100 لوگ ہو گئے. دیکھیے آپ دیکھیے آگے کون آنے والا ہے، کون 0 بنے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو آپ کے ساتھ 0 بنا کر کھڑا کریں گے وہ آپ فکر نہ کریں. خیر مانگے، اچھے ساتھی مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جو ہے وہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے. لیکن اب آپ ایک اسی کو بالکل اپوزٹ چلیں. اگر آپ سوچیں کہ بھائی میرے جو ہے ساتھی وہ سب کے سب چلے گئے، اوکے، ہاں، مطلب یہ کہ ابھی آپ نے خود اگر ثابت قدمی نہیں رہی آپ کے اندر تو بتائیں 0 جو کھڑے ان کو کوئی ویلیو رہے گی؟ کوئی ویلیو نہیں ہے. یہاں پر بندہ خود کو پہلے اسٹیبل کرے، خود پہلے اسٹینڈ لے. جب آپ ثابت قدم رہیں گی تو اللہ کے حکم سے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آ جائیں گے، کھڑے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین ساتھی سے آپ کو نوازے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ دیکھیے کیا دیا گیا ہے یہاں پر، اور کہ وَاذْکُرُوا اللَّهَ کثیرا. نمبر 2 کیا ہے؟
اور ذکر کرتے رہو کثرت سے اللہ کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ذکر کرنا مطلب کیا ہے بتائیں؟ یہاں پہ دیکھیے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں۔ آپ چاہتی ہیں اپنی زندگی میں دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، آپ اگر سکسیس چاہتی ہیں تو ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ کب کب اللہ کو یاد کرنا ہے، کیسے کیسے یاد کرنا ہے؟ چلے کچھ صورتیں آپ بھی بتا دیں، بتائیں کیسے کیسے یاد کرنا ہے یا کب کب یاد کرنا ہے؟ بولے، 2 ورڈ میں اگر کوئی جواب دے سکے تو دے دے، بولے بولے بولے۔ باجی مطلب خوشی کے موقع پہ یا غم کے موقع پہ۔ ویل ڈن شعیبہ، ارے قدسیہ نا، قدسیہ، ویل ڈن، جی باجی۔ گڈ۔ اب آپ دیکھیے کہ میں نے کہا نا 2 جملے میں جواب دیتے، اور قدسیہ نے بالکل درست جواب دیا۔ خوشی کا موقع ہو آپ کا یا غم کا موقع ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کبھی نہ بڑا چھوڑیں، گھر لے کر ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی یاد اپنے دل میں بسا کے رکھیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے کہ ایک بہت سمپل سا ایگزامپل میں اگر دوں آپ کو، کہ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ دیکھیے زبانی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں، تہجد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور جو معمول ہے الحمدللہ اس وقت بھی اللہ کو یاد کریں۔ اور سب سے زیادہ کس طریقے سے آپ زبانی یاد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سب بہت زیادہ استغفار کیا کرے۔ دینداروں کو تو بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی گناہ کی وجہ سے یہ کام رک جائے، یا پھر اللہ کے راستے میں نکلنا رک جائے۔ استغفر اللہ، اللہ کبھی وہ دن نہ دکھائے مجھے اور آپ کو۔ تو اس لیے ہمیں تو اور زیادہ استغفار کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا چھوٹا بڑا کوئی گناہ جو ہے اللہ کے راستے میں اور میرے راستے میں آڑ نہ بن جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے پھر اللہ کی یاد کی جو بات آئی ہے یہاں پر، کہ جیسے آپ سمجھے کہ فار ایگزامپل دیکھیے آپ کے کوئی ساتھی ہے، یا چلے آپ کے گھر میں کچھ فنکشن ہے، کچھ ہے، آپ نے کچھ لوگوں کو دعوت دی، ٹھیک ہے، دعوت دی آپ نے، کچھ لوگوں کو آپ نے یاد کیا، لیکن آپ کی ایک ساتھی ایسی ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ دکھ میں بلاتی ہیں، یاد کرتی ہیں کہ ہاں بھائی مجھے بڑی پریشانی ہے، آ جاؤ، دکھ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور پھر آپ کے گھر میں کوئی خوشی آتی ہے آپ ان کو یاد ہی نہیں کرتی ہیں، بالکل نہیں یاد کیا آپ فار ایگزامپل آپ کے یہاں شادی بیاہ ہے، کچھ آپ نے انوائٹ بھی نہیں کیا، آپ نے ان کو بلایا بھی نہیں، تو سوچیے کس قدر ان کو شکوہ شکایت ہوگی۔ پھر کبھی وہ بندی آئے گی آپ کے یہاں، کوئی دکھ پریشانی آپ کو ہوگی تو آئے گی پلٹ کے، وہ بولیے آئے گی؟ کوئی فرینڈ کا ہی تصور کر لیں آپ، نہیں آئی، ان کیس چلو نہیں آ بھی گئی، اگر آ بھی گئی تو کتنا وہ، چلو مروت کی وجہ سے آ بھی گئی، چل بھائی ہمیشہ بلاتی ہے جاتی ہوں، لیکن وہ دل سے آپ کے قریب نہیں آئے گی کبھی بھی، سمجھ رہے ہو؟ سیم یہی حال بندہ کا، جو بندوں کا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، کہ بندوں کا حال یہ ہے کہ دکھ میں تو اللہ کو یاد کر لیتا ہے، لیکن خوشی میں اتنی نافرمانیاں کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھتا ہے۔ ایسا نہ کرے، ہر وقت اللہ کی یاد میں جو ہے وہ مشغول رہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کہ اپنے رسول کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ذکر اذکار ہمیں سکھائے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کیا ہے یہ اصل میں اللہ کی یاد ہے۔ ذرا غور کریں، جو بچپن سے آپ رسمی طور پر صبح اٹھنے کی دعا، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، یعنی ان چیزوں کو جو پڑھتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، ذرا کبھی نا شعور کے ساتھ پڑھیں، اس کو شعور کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ بھائی یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے، اس میں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر آپ اس کو رسمی طور پر نہیں پڑھیں گی، چل بھائی بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے بس ابھی بھی پڑھ لیں، نہیں۔ دیکھیے ایک شعور والا دین جینے کی کوشش کریں، میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں، شعور والا دین جئیں جو آپ کو سمجھ میں آئے، کیوں بھائی میں یہ کیوں کر رہی ہوں، میں یہ کیوں نہیں کر رہی ہوں۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں کہ آپ صرف کبھی ایسا کوئی کہے نا کہ جیسے اکثریت جیسے کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں جیسے کہ ہم بہت آپ کو یاد کر رہے تھے، یقین کریں کہ دل دکھتا ہے، تو یہ کہتی بھائی مجھے نہیں، تم اللہ کو یاد کرو، مجھے یاد کر کے کسی کا کوئی بھلا نہیں ہونا، نہ کسی کا کچھ فائدہ ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو وہی اجر بھی ملے گا، اللہ کی طرف دل لگے گا تمہارا، اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اب کیا کرے انسان؟ اب دیکھیے بالکل ایک کام ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کوئی بھی کام، ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام آپ کریں اللہ کے راستے میں نا، تو اللہ سے کہاں کریں، اللہ میں بہت کمزور ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے خود کہہ رہے ہیں انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، لیکن وہ اپنے آپ پہ بڑائی مارتا ہے وہ الگ بات ہے،
کہا کرے اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی تیری مدد کے بغیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر لمحے ہر قدم قدم پر مدد مانگیں، دل سے پکارے، دل سے پکارے. اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پلٹ کے کتنا بہترین آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ کے کوئی کام آپ کا جو اتنے ٹائم سے رکا ہوا ہے یا کچھ بھی، یا کچھ آپ کے معاملے کچھ بھی، تو انشاءاللہ وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ درست کر دیں گے. مزید اللہ تعالیٰ بول رہے کیوں تم ثابت قدم رہو، کیوں اللہ کی یاد کرو بہت زیادہ. دیکھیے کثیر آیا ہے، کافی تھا اتنا وذکر اللہ بول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوڑ دیتے نا، کافی تھی اتنی بات کہ بھائی اللہ کا ذکر کرو، دیٹس اٹ. کثیر آیا ہے. دیکھیے مطلب اس سے بڑھ کر دوسرا آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے. دیکھیے آپ گھر کا بھی کام کر رہی ہیں نا، اس میں بھی اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہیں. یاد ہے کسی کو میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ گھریلو کام بھی کر رہی ہیں تو کس طریقے سے آپ ذکر اذکار کر سکتی ہیں، بتائیے کس طریقے سے. آپ کپڑے دھو رہی ہیں، آپ کھانا بنا رہی ہیں، کس طریقے سے کریں گے؟ اللہ کو یاد جی کرتے کھانا بنانے کے وقت، جیسے کہ مغفرت کی استغفر اللہ ایسا شعور کے ساتھ. الحمدللہ الحمدللہ. اور سب سے بہترین ذکر ہے آپ کلمہ پڑھیں، آپ تیسرا کلمہ پڑھیں، آپ چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں. اوکے، کتنی ساری دعائیں اپنے کلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں سکھائی ہے، بتائی ہے. جو یاد آئے، دماغ پہ زور نہ دے بھائی ابھی تو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا ہے، جو یاد آئے پڑھتے رہے. کچھ دعاؤں کو تو معمول بنا لے. ایک تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ایک یہ ہو گیا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اتنی بہترین دعا ہے. ربنا آتینا ایک فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ہو گیا. ربنا وہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یعنی جو آپ کو اس وقت جو بھی دعا، دیکھیے ضروری نہیں کہ جائے نماز بچھا کے ہاتھ اٹھا کے آپ دعائیں پڑھے اور مانگے، نہیں. باجی میں پوچھنا چاہتی ہوں جی ابھی آپ نے جو دعا بولی وہ کسی بھی ٹائم پہ مانگ سکتے ہیں نا، مطلب یس ڈیفینیٹلی. دعاؤں کو دیکھیے کہ آپ اپنی یہ اللہ کا ذکر اذکار ہی ہے نا. دعا کیا ہے؟ ذکر اذکار اب ہے. جو آپ نے جو دعا کبھی بتایا بھی کہ آپ جو ہے کبھی بھی پڑھتے رہیں، کبھی بھی مانگتے رہیں، کوئی اس کا مقرر وقت تھوڑی ہے نا. دیکھیے کہ کیا پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کب آپ کی دعاؤں پہ کن کہہ دے. پھر ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یعنی یہ پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی تو دلوں کو نہ پھیرے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی جو آل عمران کے آیت نمبر 8 جو دعا ہے وہ آپ دعا مانگے. ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. کچھ بھی کام کرتے کرتے شعور کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے، بالکل شعور کے ساتھ، رسمی طور پہ نہیں بھائی چلو مجھے زبان ہلانا ہے دیٹس اٹ، نو. بالکل شعور کے ساتھ اس چیز کو مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے وہ آسانی کریں گے. پھر دیکھیے کیوں اللہ کا ذکر کریں؟ کیونکہ لعلکم تفلحون، اور اس طرح تم جو ہے کامیاب ہو سکو گے. دیکھیے پہلی دو باتیں بتائی گئی ہیں. پھر تیسری چیز یہاں پہ کیا بتائی گئی ہے؟ کامیابی کی کنجی وہ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. دیکھیے تیسری چیز کیا بتائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کا کہاں مانو، اطاعت کرو. سمجھ گئے آپ لوگ؟ یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر جب تک انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانے گا، زندگی میں کامیابی نہیں آ سکتی اس کی. نمبر آپ 3 رکھیں کہ تمہیں کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنا ہے. اور اطاعت کی ڈیفینیشن میں نے کیا دی تھی آپ کو؟ ایسے نہیں کہ تھوڑا مانا تھوڑا چھوڑ دیا چل ٹھیک ہے چلے گا، ایسا ویسا نہیں. بالکل یعنی فوٹ اسٹیپ فالو کرو. جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس طریقے سے فالو کرو. دین میں کوئی بھی ملاوٹ مت کرو کسی بھی طریقے کی. دیکھیے نمبر 3 آپ اس کو دیں. نمبر 4 کیا ہے؟ اب چلیں بھائی، یہاں تک کیا تھا؟ یہاں تک ڈوز تھے. کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ اب آگے جو لسٹ آ رہی ہے کیا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے کہ جب انسان کو سکسیس چاہیے نا تو کچھ چیزیں کرنے کی بھی ہوتی ہے اور کچھ چیزیں نہیں کرنے کی بھی ہوتی ہے. اب کچھ باتیں ایسی آ رہی جو نہیں کرنے کی. چلے دیکھتے ہیں دوسری باتیں کیا ہیں. وَلَا تَنَازَعُوا، نمبر 1 تھنگ جو نہیں کرنا ہے. اور نہ تم آپس میں تنازع کرو، آپس میں تنازع مت کرو. دیکھیے آپ کو بتایا میں نے کہ تنازع ایگزیکٹلی نکلا کہاں سے؟ نزع سے. نزع کیا ہوتا ہے؟ نزع
کھینچا تانی جب دیکھے کہ چاہے ایک گروپ کا دوسرے گروپ سے ہو، چاہے ایک انسان کا دوسرے انسان سے ہو، جب وہ اس کے اندر معاملات میں جب یہ باتیں آ جاتی تنازعات کی، ہوتا کیا ہے، اس کا الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مت کرو تنازع آپس میں اس طریقے سے، ہوگا کیا؟ فتفشلو، کیا ہو جائے گا؟ پھر تم جو ہے وہ تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی، پھسل جاؤ گے تم کہیں کہیں تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ تمہارے یعنی کہ بالکل انسان پھر کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ دیکھیے یہ سکسیس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، چاہے وہ رشتوں کا رشتے سے ہو، ایک گروپ کا دوسرے گروپ سے ہو، کسی کا بھی کسی سے ہو، جب یہ چیزیں آپس میں آتی ہیں تو یس ڈیفینیٹلی انسان کے اندر بزدلی آ جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اب آپ یہ مت سوچئے کہ یہاں پر جنگ کے میدان میں جانا ہے تو ہی ان چیزوں کو فالو کرنا ہے یا پھر ان چیزوں پر عمل کرنا، نہیں، آپ اپنی ذاتی لائف میں بھی ان چیزوں پر عمل کریں اور انشاءاللہ ایک بہترین سکسیسفل زندگی گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد دیکھیے یہاں پر تو ہوگا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر تم نے آپس میں تنازع کیا، یہاں بہت بڑا ایک لیسن دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے گھروں میں آپس میں تنازع ہو جاتے ہیں نا، کبھی بچوں کے پیرنٹس کے بیچ میں، کبھی بھائی بھائی کے بیچ میں، بہن بھائی کے بیچ میں، پیرنٹس یعنی اس طریقے سے، واٹس ریزن، اور کتنی انسان کے اندر بزدلی آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور اکھڑ جائیں گی تمہاری ہوا۔ یہ دیکھیں مطلب تمہارے اندر اتنی زیادہ بزدلی آ جائے گی کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، مطلب تمہاری ہمت پست ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ تنازع جب آتے ہیں نا تو جب انسان کے اندر اکڑ آتی ہے نا، کہ اسی لیے دیکھیے کبھی کسی سے مت بولا کریں کہ میں نے بہت پڑھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، نہیں، مت بولا کریں، بالکل نہیں، کیونکہ یہ ہوا اکھڑ جائے گی جو یعنی کہ بالکل تم کسی کام کے نہیں رہو گے۔ دیکھیے آپ نارملی اگر بلون میں آپ ہوا بھرو گے تو وہ کس طرف جاتا ہے؟ اوپر کی طرف جائے گا یا نیچے کی طرف جائے گا؟ اوپر جائے گا۔ اوپر کی طرف جائے گا نا، تو بس اسی کو ایک دم آپ اپنی سوچ میں رکھ لیں، اللہ نے آپ کو جو کچھ نوازا ہے وہ اس کی اس کی رحمت کی ہوا جب آپ کے اندر بھر رہی نا تو اوپر آپ جاؤ گے، لیکن اسی بلون کو اگر آپ ایک پن کر دو تو کیا ہوگا؟ ہوا نکل جائے گی، ختم ساری کہانی، ختم ہو جائے گی نا ساری بات، سمجھے ہو آپ؟ یس میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں آپ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی نوازا ہے نا اس کو اپنے اندر ہی چھپا کے رکھیں، چھپا کے ان دا سینس دکھاوا نہ کرے لوگوں کے بیچ میں، کبھی کبھی انسان کی نظر لگ جاتی ہے، اس وجہ سے بھی انسان کے اندر سے وہ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں، کبھی کبھی ایک دوسرے میں کہ برائیاں آ جاتی ہیں، تنازع آ جاتے ہیں کبھی کبھی، اور ان چیزوں سے کو لے کر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نواز رہے ہیں، چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، کچھ بھی ہو نا، تو اس کو کوشش کریں کہ بالکل بہت زیادہ ریاکاری کے طور پہ استعمال نہ کریں، بالکل بھی نہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں تنازع بڑھتے ہیں، پھر انسان کے اندر جو ہے یعنی بس ایک کامیابی نہ ملنے کی ایک یہ ریزن یہاں پہ دی جا رہی ہے، آپس میں تنازعات، تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ جب وہ چیزیں ہم اپنے اندر رکھتے ہیں، بہت زیادہ شو آف نہیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہوتی ہے، تنازع نہیں ہوتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاصْبِرُوا، تو کریں کیا؟ تنازع مت کرو بلکہ وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ اچھا صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کو ایک تو سمپل سے آپ کیا ڈیفینیشن دو گے، کیا ڈیفائن کرو گے آپ اس کو، صبر کو؟ امتحان صبر کرنا، چپ رہنا۔ پھر وہ صبر ورڈ پھر ہی آ گیا نا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق حالات کے پہلے مرحلے میں بھی مرحلہ جو ہوتا ہے بالکل، جو آپ کے ساتھ کچھ مسئلہ پیش آیا، شروع میں انسان اس کو جو ہے وہ اس کنڈیشن کو، سچویشن کو ہینڈل کر لے، سب واویلا مچانے کے بعد اور پھر بولے بھائی میں تو بہت صبر کرتی ہوں، نہیں، اس کو صبر نہیں بولتے، سمجھو آپ؟ سچویشن کو ہینڈل کرنا مطلب ٹھیک ہے لوگوں کے بیچ میں تنازعات ہو رہے تو ایسا تھوڑی روتے دھوتے آپ دین کا کام کرنا چھوڑ دیں، لوگ آپ کے پیچھے چالے چل رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو آپ تھک ہار کے نہیں اب میں کچھ نہیں کروں گی، بھائی مجھ سے تو کچھ اچھے سے کام ہوتا ہی نہیں ہے، نہیں لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گی، نہیں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرے راستے میں تم کو جو بھی پریشانیاں لاحق ہوگی اس پر صبر کرو. یہ کیا ہے؟ کامیابی کی کنجی. یہ شرط ہے کامیابی کی. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آج دیکھیے کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی انسان کو، کیونکہ یہ صبر کے پیمانے سے بالکل خالی ہوتا جا رہا ہے انسان. کوشش کریں کہ اللہ کے راستے میں آپ کو جو بھی پریشانیاں آئیں تو اس کو فیس کریں، نہ کہ لوگوں کی باتوں میں آ کے، تنازعات میں آ کے آپ اس کے کام کو چھوڑ دیں، آپ اس کے راستے کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.